हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं भाई? हाँ भाई, मैं अफू खान बोल रहा हूँ, आपका फोन आ रहा था। ओ अफू खान, अल्लाह माफ करे मुझे, मैंने वहाबी को सलाम कर दिया। वहाबी को सलाम कर दिया? जी जी। तो क्या मतलब आप कौन बोल रहे हैं? लहाबी हैं, अबू लहब के पैरोकार? अरे भाई मैं तो क्या बताऊं मैं भी आपको। नहीं, आप तुम बोल जैसे कौन है? लोग को। नाम क्या है भैया आपका? मेरा नाम है खलंदर रिजवी। कलंदर रिजवी? हाँ। हाँ बताइए भाई, आप काहे फोन कर रहे थे? मैं फोन कर रहा था कि आपकी तरफ से बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं हमारे ऊपर। हमारे एक दोस्त बोल रहे थे कि आपकी तरफ से ये बहुत सारे कितने गढ़ रहा है कोई अफू खान नाम का आदमी। भाई, पहली चीज तो ये है कि जो ये फितना मचाना जो काम है ना, ये जो जाहिल मुकल्लिद हैं, जो बिदती हैं, जो भाई वो मतलब शिर्क करते हैं, बिदत करते हैं, ये फितनेबाजी तो उनका काम है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस हैं। हमारा तो काम है भाई कुरान हदीस की दावत को आम करना। अच्छा अच्छा, वही अहले खबीस। माजल्लाह, हदीस को खबीस बोल दिया? ये आप लोग का कैसा ईमान है मेरे भाई? कैसे अरे हदीस। आशिक रसूल हो तुम लोग मेरे भाई? आशिक रसूल के बारे में तुम मुझसे बात मत करो भाई। आशिक रसूल कौन होता है वो इश्क करने वाला ही जानता है। अच्छा ये बताइए, आप अपनी अम्मा के आशिक हैं, अपनी बहन के आशिक हैं? वो किसने बताया? नहीं तो जब आप अपनी अम्मा के लिए आशिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बहन के लिए आशिक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भाई इमामुल अंबिया के लिए आप आशिक, ऐसा मतलब ये भद्दा अल्फाज आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आशिकी तो देखो, मासूका के साथ जो होती है आदमी ना। नबी से मोहब्बत करता है वही जानता है आशिकी का मतलब। हाँ, तुम वहाबी लोग क्या मोहब्बत जाने। मोहब्बत। देखिए भाई, ये वहाबी वहाबी ज्यादा ना कीजिए, ठीक है? हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस हैं। आप लहाबी हैं, अबू लहब के मानने वाले हैं। अबू लहब जाहिल था, और आप लोग भी भैया भाई वो जाहिल हो। और आपके ऊपर तो इजमा है अहले इल्म का कि जो मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। तो आप हुए ना लहाबी? मतलब ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम हो रहा है। खैर बताइए, क्या मेरे भाई आपको क्या मसला पेश है? क्यों फालतू परेशान कर रहे हैं आप? वो मलफूजात आला हजरत के ऊपर बहुत सारे उटपटांग बातें कर रहे हैं, बल्कि सुन रहा हूँ मैं आपकी तरफ से। भाई मलफूजात आला हजरत कोई हमने तो लिखी नहीं है। लिखने वाले बरेलवी, छापने वाले बरेलवी, पढ़ने वाले हाँ। बरेलवी, और तालीम इसकी देने वाले बरेलवी। हम तो हकीकत बता दें तो हम गुनहगार हैं। मतलब ये कैसी हकीकत नाइंसाफी है भाई आपकी? हकीकत क्या बता रहे हो वो बताओ ना। तो आप कौन, आलिम हैं या गैर आलिम? आप हैं कौन? अरे वो आलिम हो या जाहिल हो, कोई भी हो, आपकी तरफ से जो मलफूजात आला हजरत के ऊपर आपकी तरफ से जो डाउट्स हैं वो मुझे बताओ। नहीं तो बता देंगे तो आप क्या करेंगे? मतलब आप उसका जवाब दे देंगे, मेरी इस्लाह कर देंगे, या इंशाअल्लाह आप बरेलवियत इंशाअल्लाह। से तौबा कर लेंगे? क्या करेंगे आप? आप जैसे लोगों की इस्लाह भी होगी और आपका जवाब भी अच्छा मिल अच्छा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा। तो क्या मतलब जानना है? मतलब आला हजरत के बारे में जानना है, या मलफूजात के बारे में जानना है, या बरेलवियों की मतलब हकीकत जानना है? क्या आपको जानना है बताइए? वो हकीकत से दो चार तो हम खुद हैं। आप ये खुद बस इतना बताए हैं कि मलफूजात आला हजरत से आपको क्या चिढ़ है। यार, हमें काहे के लिए चिढ़ होगी भाई? हम तो इतना कहते हैं, जो बात कुरान हदीस से साबित हो उसको मानो, और जो ना साबित हो उसको दीवार पे मार के फेंक दो। भाई हमने कोई गाली दे दी किसी को? अगर कुरान हदीस की बात को मानना गाली है, तो भाई आप इसको गाली समझो। अब्दुल खान, मैं तुम्हारे बहुत सारे ऑडियो सुना हूँ। तो सुने तो उसमें क्या तुम एहसान गाली कर गाली दिया है दे रहे मेरे भाई? हो। बहुत सारे गाली गाली दे दे रहे रहे हो हैं? तुम। अच्छा अच्छा। भाई आपको ओपन चैलेंज है, मेरी 1018 ऑडियो है। 1018 ऑडियो, ठीक? आप उसमें से एक ऑडियो हमको भाई ऐसी सुना दीजिए जिसमें मैंने गाली दी हो। अरे गाली देना तो बरेलवियों की सुन्नत है मेरे भाई। हमारे मुंह से कभी आप भाई वो गाली नहीं सुनेंगे। अभी आपने अली तो खान को ऑडियो सुन रहा था मैं कि उसके अंदर जाने रहमत पे लाखों सलाम, ये क्या डायलॉग है आपका?
تو یہ تو میں سلام پڑھ رہا تھا نا، جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، تو اس میں کیا ہو گیا؟ مطلب آپ لوگ سلام پڑھو تو وہ عاشقی ہے، اور ہم سلام پڑھ دیں تو وہ گالی ہے۔ نہیں، آپ نے بتایا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کی بیوی کا نام جان رحمت تھا، تو آپ ان کے اوپر سلام یہ چسپا کر رہے ہیں۔ نہیں ہمارے تو اعلیٰ حضرت نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان رحمت کا لاکھوں سلام کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ تو جانے پھر چلیے بھائی، اب یہ بحث کہیں اور چلی جائے گی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کلندر؟ جی، خلندر رضوی۔ ہاں، تو کلندر بھائی، اگر میں نے آپ کے اوپر سلام بھیج دیا، جیسے آپ کو میں نے مطلب عزت سے میں نے سلام کیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے کہا کہ ہم وہابیوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے، تو اب ہم آپ کو لہابی اسٹائل میں آپ کو سلام کریں؟ کلندر بھائی سلام علیکہ، جاہل لہابی سلام علیکہ۔ اب آپ کو اچھا سلام لگا؟ علم چھوڑو بھائی، سلام علم چھوڑو، پہلے جو تم ڈاؤٹ کر رہے ہو ہمارے ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب کے اوپر، اس کے اوپر تمہارے دل میں کیا ہے وہ بتاؤ۔ ارے میرے دل میں بھائی میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بھی نفرت نہیں ہے۔ ہم تو بھائی امن چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے امن، شانتی، تو ہم شانتی چاہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے مطلب دین اسلام کے نام پہ ایسی ایسی باتیں بھائی انہوں نے چھاپ دی ہیں، لکھ دی ہیں، جن کو پڑھنے کے بعد جو ہمارا دین شانتی کا تھا اس میں اشانتی پھیلتی جا رہی ہے، تو ہم لوگ اس اشانتی کو ہٹانا چاہتے ہیں بس۔ اب جیسے آپ کے فار ایگزامپل آپ کو بتا دے رہے ہیں، ملفوظات اعلی حضرت میں، ٹھیک ہے، بھاگ نمبر 3 اور پیج نمبر 245 پہ صاف صاف اترا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی قبروں میں ازواج محترات بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباسی فرماتے ہیں۔ معاذ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب بتائیے شباسی کیا ہے؟ شباسی کیا ہے؟ آپ ایک کام کیجیے گا، آپ کسی دن اپنے ابا سے مطلب کہیے گا کہ ابا، آپ اماں کے ساتھ جو رات میں جو کمرے میں شباسی کرتے ہیں وہ سب ہمیں معلوم ہے، تو آپ کے باپ آپ کو بتا دیں گے شباسی کیا ہوتا ہے۔ جاہلوں والی باتیں چھوڑو ابو خان۔ تو جاہل والی کیا میرے بھائی شباسی کا معنی ہوتا ہے رات کا گزارنا، رات بتانا۔ تو آپ کے جو بھائی یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 245 پہ جو صاف صاف اترا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، یہ سب کیا معاملہ ہے میرے بھائی بیویوں کی جو قبر ہے ان کی قبر الگ ہے، اللہ کے نبی کی بھائی جو قبر ہے وہ الگ ہے۔ اب اللہ کے نبی کی بیویاں اپنی اپنی قبروں سے مطلب بھائی وہ باہر آ کے اللہ کی نبی کی قبروں میں جاتی ہیں رات کو، اور رات بھر وہاں رہتی ہیں، صبح پھر اپنی قبروں میں چلی جاتی ہیں۔ یہ کون سی حدیث سے آپ کو پتہ چلا بھائی؟ اور اللہ کے نبی نے کب کہا کہ ہاں میری بیویوں تم کیوں پریشان ہو، مرنے کے بعد بھی ہم لوگ آخرت سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے ہم لوگ ڈیلی رات کو الگ الگ دن الگ الگ بیویوں کے ساتھ ہم لوگ اپنی اپنی بھائی قبر میں آ کے آرام سے ملاقات کریں گے، بیٹھیں گے، شباسی کریں گے؟ یہ سب کہاں سے لے کے آئے آپ بھائی؟ کون ایسا مسلمان ہوگا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبیوں کی قبروں میں بیویاں پیش ہوتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شباسی کرتے ہیں؟ اب شباسی کا معنی آپ چاہے صحبت لیں، چاہے رات کا مطلب بھائی وہ مطلب رات کو ویتیت کرنا ہو، بتانا ہو، آپ جو بھی لے لیں، یہ کس کا عقیدہ ہو گیا ہے؟ اگر اللہ کے نبی رات بھر اپنی بیویوں کے ساتھ مطلب بھائی وہ رہتے ہوں گے، تو کل کو کوئی عقیدہ اگر بنا لے کہ رات کو شباسی ہوتی ہے تو صحبت بھی ہوتی ہوگی، صحبت کے بعد بھائی وہ مطلب بھائی وہ نہاتے بھی ہوں گے، غسل بھی کرتے ہوں گے، اور ان کے بچے بھی مطلب بھائی پیدا ہوتے ہوں گے۔ اعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ معاذ اللہ، تم انبیاء کے اوپر کس طرح کا الزام لگا رہے ہو بھائی؟ بھیا عقیدہ آپ لوگ بنوا رہے ہو، چھاپ آپ لوگ رہے ہو، لکھ آپ لوگ رہے ہو، پڑھتے آپ لوگ ہو، اور الزام میرے اوپر؟ مطلب یہ تو وہی بات ہو گئی
کہ آپ نے اپنی کتاب میں اتار دیا کہ اللہ تعالیٰ دو ہے اور ہم نے اس کو پڑھ کے آپ کو بتا دیا تو ہم گنہگار ہو گئے. توبہ توبہ توبہ. مطلب یہ تو وہی بات ہوگی کہ کیا بتائیں یار میرے بھائی. خیر اب اس کا تو آپ بھائی اس کا جواب اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دے دیجئے، ورنہ آپ جائیے اپنا کام کیجئے. جواب ملے گا، جواب ملے گا آپ کو. اور سن لیجئے اور سنا دیں آپ کو، آپ کے جو مطلب بھائی کالی جو کرتوتیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتابوں میں، وہ اور آپ کو سننا ہے تو سنائیں. ہمت ہے آپ کے اندر سننے کی؟ ہمت کی بات مت کرو آپ خان، جو باتیں بتانا چاہتے ہو بتاؤ، میں بھی اس کے بارے میں جانبین کروں گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی بھائی یہ جو الملفوظات ہے اس میں بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 184 اور 185 میں صاف صاف اترا ہوا ہے کہ سیدی موسیٰ سہاگ اللہ کی بیوی. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. مطلب اللہ کی بیوی آپ نے بنا دیا. حوالہ کیا بتایا اس کا؟ ملفوظات اعلی حضرت بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 184 185. موسیٰ سہاگ اللہ کی بیوی. بھائی میرے کو تو لگتا ہے کہ شاید اللہ سے ان کا نکاح بھی آپ کے اعلی حضرت نہیں مطلب بھائی پڑھوایا ہوگا، ہے نا. اور سنیے آپ کی میرے بھائی فتاوی رضویہ بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 138 پہ اترا ہوا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نفتے بھی ان کا پیشاب بھی پاک ہے. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. اب بتائیے آپ یہ سب کہاں سے لا رہے ہو بھائی؟ کہاں سے لا رہے ہیں؟ واہ 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 واہ. مطلب بھائی وہ رضوی آپ ہیں اور فتاوی رضویہ ہم نے پڑھ کے سنا دیا تو کہاں سے لا رہے ہیں؟ تو آپ بتائیے جب بھائی اللہ کے نبی کے نفتے اور پیشاب پاک ہے تو مطلب بھائی وہ استنجا کی، غسل کی، وضو کی، مطلب اس میں پانی کاہے کے لیے استعمال کرتے تھے؟ بھائی وہ تو پاکی ہے نا. اب اس کا جواب تو یا تو اعلیٰ حضرت کے پاس ہوگا یا اعلیٰ حضرت کے بھائی علماؤں کے پاس ہوگا یا تو آپ کے پاس ہوگا. اب بتائیے. اور آپ کی جو بریلوی جو کتابیں ہیں ٹھیک ہے اس میں اترا ہوا ہے کہ جو وہ طوائف ہوتی ہے نا، طوائف جو کوٹوں پہ مطلب جو کوٹوں پہ ناچتی ہے، مجرا کرتی ہے، جو اپنے مطلب بھائی وہ جو شریر کو بیچتی ہے، وہ طوائف کے بارے میں آ رہا ہے کہ طوائف نے فاتحہ کے لیے شیرنی خریدی اور اس کا پیسہ قرض کے طور پر بعد میں اپنے مال حرام سے دے دیا تو وہ شیرنی حلال ہوگی. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. اگر اپنا مال حرام دکھا کر اس کے بدلے میں شیرنی لیا تو وہ شیرنی حرام ہوگی. اور یہ آپ کا صاف صاف اترا ہوا ہے احکام شریعت بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 144 145 پہ اعلیٰ حضرت بریلوی. اب بتائیے آپ مطلب ایک ٹاپک سے بھاگ رہے ہو، میں ملفوظ کی بات کر رہا ہوں اور تم کہاں جا رہے ہو؟ ارے تو بریلوی ایک ہی بتائیے. اعلیٰ حضرت اگر اعلیٰ حضرت کی کیا کوئی ایک ہی کتاب ہے؟ اعلیٰ حضرت کی جو باتیں ہیں وہ کیا کسی ایک ہی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے تو بہت سی کتابیں لکھی ہیں، تم تو بہت سی لکھی بھائی ہمارا منہ بند کرنے کے لیے لکھی ہے. تو جب ان کی کتاب پڑھتے ہیں آپ لوگ کے سامنے تو آپ لوگ کا منہ کاہے کے لیے بند ہو جاتا ہے؟ اصل بات یہ ہے آپ لوگ قیاس کر رہے ہو، آپ لوگ قیاسی ہو نا کوفی. اعلیٰ حضرت نے یہ سب مسئلے آپ لوگوں کے منہ بند کرنے کے لیے بھائی صاف صاف اتارے تھے. یہ تو ہم لوگ کے کام کے مسئلے ہیں آپ لوگ کا منہ بند کرنے کے لیے. لیکن آپ بھائی وہ اہل سنت والجماعت سے قیاس کر کے اہل بدعت والجماعت پہ آپ بھائی اس کو فٹ کر رہے ہو. اب یہ بتائیے سبھی لوگ کیا ہے ایسے ہی باتیں کرتے ہیں خالی بھائی دیکھیے بھائی دیوبندی بریلوی تو بھائی ہیں، اس میں ہمیں بیچ میں آپ کیوں لا رہے ہیں؟ بھائی دیوبندی بریلوی قادیانی سب ایک ہی نسل کے ہیں نا. ایک حنفی ہیں، ایک حنفی کی 3 اولادیں، ایک دیوبندی، ایک بریلوی، ایک قادیانی. تو اشرف علی تھانوی آپ کے بڑے ابا ہیں
اور بھائی وہ مرزا غلام احمد قادیانی آپ کے چھوٹے ابا ہیں اور اعلیٰ حضرت آپ کے اصلی ابا ہیں. تو آپ کا یہ فیملی میٹر ہے نا. ایک تو فاتحہ دینا، بھائی فاتحہ دینا ہی بدعت ہے، اوپر سے طوائف نے فاتحہ کے لیے شیرنی خریدی اور اس کا پیسہ قرض کے طور پر بعد میں اپنے حرام مال سے دے دیا تو وہ شیرنی حلال ہو گئی. حد ہے میرے بھائی. احکام شریعت بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 144 145 اعلیٰ حضرت بریلوی کی ہے کتاب یہ. واہ رے بریلویو، واہ رے تمہارے اعلیٰ حضرت. بھائی حرام کو حلال کرنا تو کوئی تم لوگوں سے سیکھے میرے بھائی. اعلیٰ حضرت نے تو تم لوگوں کی زبان پہلے ہی بند کر دی ہے. ابھی بھی تمہارے تو سن لیجئے اعلیٰ حضرت کی قلم سے ہم آپ کی زبان بند کیے دے رہے ہیں. مسجد مدرسہ بنوانے میں روپے نہیں لگتے بلکہ سامان، اینٹ، سیمنٹ، بالو وغیرہ وغیرہ لگتے ہیں. اگر سود، شراب یا رشوت کی کمائی کے پیسے دکھا کر سامان لیتے وقت یہ نہ کہا جائے. آواز آ رہی ہے نا؟ بند ہو گئی آواز تمہاری؟ آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ آواز تو مجھے آ رہی ہے بھائی. مطلب کوما میں تو نہیں چلے گئے؟ سن لو تمہارا ہوگا انشاءاللہ. ہاں چلو سن لو. مسجد، بھائی دیکھو، مسجد مدرسہ بنوانے کے لیے روپے کا استعمال نہیں ہوتا ہے بلکہ سامان کا استعمال ہوتا ہے. اگر سود، شراب یا رشوت کی کمائی کے پیسے دکھا کر سامان لیتے وقت یہ نہ کہا جائے کہ اس کے بدلے فلاں چیز دو تو وہ جو چیز خریدی گئی ہے وہ خبیث نہیں ہوتی. اس طرح سے لیے گئے سامان کے فاتحہ اس کا کھانا جائز ہے اور اس طرح سے لکھے گئے سامانوں سے بنوائی گئی مسجد میں نماز مدرسے میں پڑھنا جائز ہے. احکام شریعت بھاگ نمبر 1 پیج نمبر 110 اعلیٰ حضرت بریلوی. واہ بھائی واہ. فاتحہ اس کے کھانے کو کھانے کے لیے سود، شراب، رشوت بھی حلال کر ڈالا. توبہ توبہ توبہ. تم بکواس بک رہے ہو خان، ساری باتیں بکواس ہیں. بنا اچھا دلیل کے بات کر رہے ہو. بنا ارے میرے بھائی اپنے طرف سے بنا لیے ہو باتیں کو. بھائی کبھی زندگی میں پڑھ کے دیکھی ہے تم نے بھائی یہ سب ساری کتابیں؟ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، ابھی پڑھ لیں گے. بھائی تمہیں یہ مزاروں سے، درگاہوں سے، آستانوں سے، تیجا سے، چالیسواں سے، چھٹی سے، چلہ سے، کنڈے سے، برسی سے، 11ویں سے، 12ویں سے، 13ویں سے، ان سے فرصت ملے تو تم کتابیں پڑھو گے نا. تمہیں تو نئے نئے فرصت نہیں ہے. تمہیں تو لڈو، حلوہ، شربت، چونگا، بتاشے، کھچڑا، ملیدہ ان کو کھانے سے فرصت ملے تو تم کتابیں پڑھو نا. تمہارے ایسے فتنے سے فرصت نہیں ہے نا، صرف اتنا ہی کرنا جانتے ہو تم لوگ. اگر کسی کو صحیح بات بتانا فتنہ ہے تو بھائی ہم لوگ فتنے باز ہیں. اگر قرآن حدیث کی بات پیش کرنا فتنہ ہے تو ہم لوگ فتنے ہیں. اگر بھائی جو حق بات ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا فتنہ ہے تو ہم لوگ بھائی فتنہ مچاتے رہیں گے. آپ لوگ تو بہت جیسے دین کا کام کر رہے ہیں نا، آپ لوگ تو انسانیت پھیلا رہے ہیں، آپ لوگ تو بھائی چارہ بڑھا رہے ہیں، آپ لوگ سلام کا جواب تو دیتے نہیں ہیں. آپ لوگ کیا بات کریں گے میرے بھائی؟ اب سن لیجئے، آپ کے اعلیٰ حضرت نے لوگوں کی جات پات بانٹ دی ہے، لوگوں کو جات پات میں بانٹ کے رکھ دیا ہے. اب سنیے، جلاہے، کھال پکانے والے، موچی اور نائی ان کی طرح جلیل پیشے ور وہ اپنے جلیل پیشوں کے ساتھ مصروف ہیں. کتنے ہی تھوڑے عالم ہو جائیں اور شریفوں کے برابر نہیں ہو سکتے. معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ. مطلب جلاہے، کھال پکانے والے، موچی، نائی، منیہار یہ ایسے مطلب بھائی پیشے ہیں، یہ ذلیل پیشے ہیں. اب یہ ذلیل پیشے والے کتنے ہی مصروف ہو جائیں، کتنے ہی بڑے عالم ہو جائیں پر یہ شریفوں کے برابر نہیں ہو سکتے. فتاوی رضویہ بھاگ نمبر 5 اعلیٰ حضرت. اب بتائیے میرے بھائی، ان کے علاوہ فون اٹھا لیتے، اگر تم جلدی فون اٹھا لیتے
تو عالم صاحب ہمارے ادھر ہی پاس میں بیٹھے تھے، میں اس کے لیے تمہیں فون کیا تھا۔ بھائی آپ کی نہیں آپ کی پوری جماعت میں عالم پہلی چیز تو ہے کون، یہ بتائیے۔ عالم ہاں کیا مطلب، سمجھا نہیں میں۔ بھائی آپ کی جماعت میں عالم ہے کون؟ آپ لوگ تو مقلد ہو نا، مقلد کبھی عالم نہیں ہوتا، مقلد تو جاہل ہوتا ہے، تو عالم کہاں سے آپ کے یہاں پیدا ہو گیا؟ مقلد ہیں آپ سب لوگ، غیر مقلد ہو نا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی غیر مقلد تھے، مطلب تم لوگ بھائی وہ روح زمین کے ایسے ناپاک انسان ہو جو خود ایک غیر مقلد کی تقلید کرتے ہو اور غیر مقلدوں کو ہی گالی دیتے ہو۔ توبہ توبہ توبہ۔ اس کے علاوہ نائی اور منیہاروں کو بھی ذلیل لکھا ہے آپ کے اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں، اور آپ کے اعلی حضرت کو مطلب بھائی یہ نہیں معلوم تھا کہ نہ جانے کتنے صحابیوں نے، کتنے ولیوں نے ان پیشوں کو اپنایا تھا، تو کیا وہ سب ذلیل ہو گئے؟ اس کا جواب تو مسلک کے اعلی حضرت کے الو ماہی دے سکتے ہیں۔ اب سنیے، ایسا فتویٰ جس کو پڑھ کے آپ کے بھی میرے بھائی دماغ کی بتی بھائی ایک دم جل جائے گی، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو بتاؤں؟ بتا ہی رہے ہو تو بتا دو نا۔ ہاں، آپ کی میرے بھائی وہ یہ الملفوظ بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 220 اعلی حضرت پہ اترا ہوا ہے، یعنی کہ مطلب وہ کیا بولتے ہیں، ملفوظات اعلی حضرت میں بھاگ نمبر 3 پیج نمبر 220 پہ صاف صاف اترا ہوا ہے کہ چاندی اور سونے کی گھڑی رکھ سکتا ہے، البتہ اس میں وقت نہیں دیکھ سکتا کہ حرام ہے۔ آپ بتائیے۔ ساری چیزوں کی اسنیپس نکال کر مجھے بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پہ؟ اس سے سن لیجئے، چاندی اور سونے کی گھڑی تو مطلب بھائی کوئی انسان رکھ سکتا ہے، لیکن اس میں وقت دیکھنا حرام ہے، تو ابے تو گھڑی رکھ کے کیا کریں گے؟ بھائی ذرا پوچھیے اعلیٰ حضرت سے، اعلیٰ حضرت تو زندہ ہوں گے نا اپنی قبر میں، تو ان سے پوچھ لیجئے کہ اعلیٰ حضرت صاحب جب چاندی اور سونے کی گھڑی انسان اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے تو ٹائم کیوں نہیں دیکھ سکتا ہے؟ اور ٹائم دیکھنا حرام ہے، یہ کس نے کیا؟ بھئی حرام حلال تو اللہ کرتا ہے نا۔ حد ہو گئے میرے بھائی۔ آپ بھائی جو بھی تمہارے ڈاؤٹس ہیں ملفوظہ تعالیٰ حضرت سے، ان کی ساری اسنیپس نکال کر تھوڑا واٹس ایپ پر بھیج دو مجھے۔ ارے سب کو بھیج چکا ہوں، آپ کو بھی بھیج دوں گا، لیکن بھیجنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس میں ملاوٹ کر کے کتنا بنایا معلوم پڑ جائے گا نا تمہاری۔ آپ کھول کے دیکھ لیجئے، اگر ایک بھی الفاظ آگے پیچھے ہو یا میں نے کوئی غلط معنی اس کا نکالا ہو تو آپ کا جوتا میرا سر۔ وہ تو دیکھ لیں گے۔ اور سن لیجئے میرے بھائی، آپ کے اعلی حضرت فرماتے ہیں، ملفوظات اعلی حضرت بھاگ نمبر 4 پیج نمبر 346 میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن الحمدللہ سنتیں کبھی نہ چھوڑی، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اعلی حضرت صاحب اگر کچھ دن اور زندہ ہوتے تو شاید جو فرض ہے وہ بھی اپنے لیے معاف کروا لیتے۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب سنیے، آپ کی ملفوظات اعلی حضرت بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 185 اترا ہوا ہے، کسی حاملہ عورت کے آدھا بچہ پیدا ہو لیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا تو ابھی نفع نہیں، حکم ہے کہ گڈھا کھودیں یا ڈیک پر بیٹھیں اور اس طرح نماز پڑھے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ معاذ اللہ، توبہ توبہ توبہ۔ یہی مسئلہ اعلی حضرت کے جو ساتھی تھے اشرف علی تھانوی، جس سے بعد میں ان کا جھگڑا ہو گیا تھا، انہوں نے بھی بھائی اس کو لکھا ہے اپنی بہشتی زیور میں کہ اگر کسی کے لڑکا پیدا ہو رہا ہو، آدھا اندر ہو، سب نہیں نکلا لیکن کچھ نہیں نکلا اور کچھ باہر نکلا، ایسے وقت بھی ہوش و آواز باقی ہے تو نماز پڑھنا
فرض ہے، قضا کرنا درست نہیں۔ یہ بہشتی جیور میں اترا ہوا ہے، اور یہی آپ کے اعلیٰ حضرت بھی اس کو اپنی ملفوظات اعلیٰ حضرت بھاگ نمبر 2 پیج نمبر 185 پہ لائے ہیں کہ عورت کے آدھا بچہ پیدا ہو لیا ہے اور نماز کا وقت آ گیا ہے تو اس کے اوپر حکم ہے کہ گڈھا کھودے یا ڈیگ پر بیٹھے اور اس طرح نماز پڑھیں کہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ ارے ایسی حالت میں کون نماز پڑھتا ہے بھیا؟ اب یہ تو بریلوی الو ماہی بتا سکتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو بھی اس حالت میں جبکہ آدھا بچہ پیدا ہو چکا تھا اور جسم سے گندا پانی، خون اور چکنائی نکل رہی ہوگی، تو کیا انہوں نے نماز پڑھنے کی تاکید کرتے تھے یا نہیں؟ حد ہے میرے بھائی۔ ایسا کام تو اشرف علی تھانے کے چمچے ہی کر سکتے ہیں، وہ تم لوگ ہو بھائی اب آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے بھائی اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو میں فون کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے؟ میں کیوں بھاگ رہے ہو؟ جواب دو نا میرا۔ ارے بھاگ کیا رہے میرے بھائی؟ آپ لوگ میرے بھائی انسان ہو کہ کتے ہو یہ بتاؤ؟ ہمیشہ بھونکنا ہی آپ لوگ کو آتا ہے؟ آپ کا الیاس میں تو آپ لوگ ماہر ہو۔ بھائی ہم لوگ انسان ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہم کتے ہیں، جانور ہیں، لیکن آپ کے الیاس قادری وہ کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے جو کتے ہیں ان کے بھی کتے ہیں۔ میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا سمجھ میں آیا تمہیں؟ اس کا ڈیفینیشن سمجھ میں نہیں آیا تمہیں شاید؟ بھائی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گیا ہے کہ وہ کتے ہیں، اور ہر بریلوی اپنے آپ کو کتا بولتا ہے۔ اب کیوں بولتا ہے میرے کو نہیں معلوم۔ مطلب کیا ہے؟ کتے کا مثال یہ ہے کہ کتا جس طرح سے وفادار ہوتا ہے اسی طرح سے بریلوی بھی وفادار ہیں، تم جیسے ارے تو وفادار کے لیے کتے کی ہی مثال ملی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگزامپل دے دیتے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اگزامپل دے لیتے، کیا ان سے بھی زیادہ کیا کتا مطلب بھائی افضل ہے؟ کیا ان سے بھی زیادہ کیا جو کتا ہے بھائی وہ ایماندار ہے، وفادار ہے؟ تو کتے کا اگزامپل کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ کے اندر جانور کی بھائی کوالٹی ہے، اسی لیے حنفی عالموں نے کہا ہے کہ جو مقلد ہوتا ہے وہ جاہل کے ساتھ ساتھ جانور بھی ہوتا ہے، اور آپ لوگ کو کتوں سے اتنی محبت ہے تبھی تو آپ کے مسلک میں بھائی کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا بھائی وہ جائز ہے۔ کتا اگر بڑا ہو تو اس کو اپنے سر پہ رکھ کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ کتا اگر کنویں کے اندر گر جائے تو اس کنویں کے پانی سے وضو کرنا بھی جائز ہے۔ کتے کی کھال کو رنگ کے جا نماز بنا کے اس کے اوپر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ کتے کا خریدنا بیچنا بھی جائز ہے، اسی لیے کیونکہ آپ لوگ کتے ہو، کیونکہ ایک کتا ہی کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ بھائی ہم لوگ تو انسان ہیں، ہم لوگ تو انسان کے بچے کو لے کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ لوگ کو تو شیر خدا کہا گیا، تو ان کو کیا مثال دو گے تم؟ ان کو کہا گیا، انہوں نے خود فتویٰ نہیں دیا کہ میں شیر خدا ہوں، ان کا لقب ہے، اور لقب ان کا بہادری کا ہے، لیکن وہ تھے انسان۔ لیکن آپ کے اعلیٰ حضرت نے تو صاف صاف کہا ہے کہ میں کتا ہوں اور میرے بچے اعلیٰ قسم کے کتے ہیں۔ اب بتائیے، ڈیفینیشن تو وہی سمجھ سکتا ہے جو ان کا وفادار ہو۔ ارے میرے بھائی آپ مطلب کیا مطلب ہوش میں ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی کتا تو کتا ہوتا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں؟ کتا تو کتا ہوتا ہے، لیکن کتے کا اس کا اصل بات جو ہے احمد رضا بریلوی کا فتویٰ، اوپر ہی بات کہی گئی ہے۔ احمد رضا بریلوی کا فتویٰ ہے میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے انوار رضا صفحہ نمبر 238، ٹھیک ہے؟ لیکن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی یہ اپنے آپ سے فتویٰ نہیں دیا کہ میں شیر ہوں، یہ تو لوگوں نے ان کی بہادری پہ ان کو لقب دیا تھا کہ شیر مطلب بھائی یہ خدا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو خود کہہ رہے ہیں میں کتا ہوں۔ الیاس قادری آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کیا بولتے ہیں وہ غوث اعظم کے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ آپ کے بریلوی عالم کہتے ہیں کہ میں مدینہ کا کتا ہوں۔ تو ہر آدمی تو اپنے آپ کو بھائی کتا ہی بول رہا ہے، حد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، یہ لوگ اپنے آپ کو کتا 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 بول رہے ہیں، اور کتا تو ناپاک جانور ہے، نجس جانور ہے، اور
इतना बड़ा झूठ कि मदीना का कुत्ता है। भाई हैं इंडिया में तो वो इंडियन डॉग हुए ना, भारतीय कुत्ते हुए। वो भाई वो मदीना के कुत्ते कैसे हो गए? मदीना में तो कुत्ता है ही नहीं। हद है मेरे भाई झूठ। तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए लगता है मुझे हमारे आलिम साहब को लाना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला लाता हूँ। और सुनिए, आप लोग जो वफादार बनते हैं, आप लोग नबी के वफादार कहाँ हैं? आप लोग दूसरों को, मतलब जो भी कुरान हदीस की बात करता है, आप उसके ऊपर वहाबी का फतवा दे के उसके ऊपर आप फतवा ठोक देते हैं कि ये काफिर है, ये नबी का गुस्ताख है, सहाबा का गुस्ताख है, इमामों का गुस्ताख है। अरे आप लोग तो पूरे दीन इस्लाम के गुस्ताख हो। आप लोगों ने तो भाई कलमा ही चेंज कर दिया। आपका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह माज़ल्लाह, तौबा तौबा तौबा। मतलब नबी का कलमा। अच्छा, बनावटी बात है। चलिए इसका भी हवाला दिए दे रहे हैं। आपने एक अहले हदीस को फोन किया है, और अहले हदीस जब भी कोई बात करता है वो भाई टोटल दलील और हवालों से बात करता है। हवा में बात करना हमारी आदत नहीं है। अब सुनिए, एक आदमी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आया और कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लो। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। और इसका हवाला है फवाइदे फरीदिया, पेज नंबर 83। अब बताइए आप, नबी का कलमा भी इनको पसंद नहीं आता और आप लोग गुस्ताखे नबी हमें कहते हो। इस तरह से आपने भी कही है बात, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह बोलकर आपकी तरफ से भी कहा गया ना। भाई हम देवबंदी नहीं, हम देवबंदी नहीं है, हम अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस है। सब लोग एक ही हैं, भाई भाई हैं आप सब लोग। हद है मेरे भाई। अशरफ अली थानवी की अगर हम बात मानते तो हम बहिश्ती जेवर का रद्द ना करते, हम फजाइल अमाल का रद्द ना करते, हम हनफी फिका का रद्द ना करते, हम ये जो बरेलवी मसलक है उसका रद्द ना करते, देवबंदी मसलक का रद्द ना करते, कादियानी मसलक का भाई हम इनकार ना करते, रद्द ना करते। हमें सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात असाबुल हदीस मनहज सहाबा सलफुस सालिहीन के तरीके से और कुरान हदीस के फहम से, अगर इससे कोई भी टकराएगा हम उसका रद्द फौरन कर देंगे, चाहे वो हमारे माँ बाप क्यों ना हो। हमें अल्लाह के नबी से इतनी मोहब्बत है कि हमारे माँ बाप कुर्बान जाए हमारे अल्लाह के नबी के ऊपर, हमारी जानें कुर्बान जाए अल्लाह के नबी के ऊपर। अल्लाह के नबी की तालीमात से कोई कंप्रोमाइज नहीं। जो भी अल्लाह के नबी ने जो दीन के लिए मेहनत की और हम तक जो पाक साफ दीन पहुंचाया है, उसमें कोई भी मिलावट करेगा, चाहे वो अशरफ अली थानवी हो, चाहे वो आला हजरत हो, और चाहे वो भाई मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो, हम तीनों को हम रद्द करते रहेंगे। इन तीनों की जो बातें सही हैं वो हमारी सराखों पे हैं, जो इन तीनों की बात गलत है उनको हम भाई दीवार पे फेंक के मार देते हैं। और आपके तो आला हजरत ने भाई जो कुरान का तर्जुमा है उसमें भी तारीफ कर दी है। आपके आला हजरत ने सूर्य फतेह की आयत नंबर 2 का भाई जो तर्जुमा था उसको चेंज कर दिया। अब वो उन्होंने जानबूझ के किया तो अल्लाह उनसे हिसाब लेगा, उनसे गलती हो गई तो भाई हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको माफ करे। सूर्य फतेह की आयत नंबर, बोल रहे हैं तो अभी बोल दो ना, क्या क्या गलती की उन्होंने? आपको नहीं पता? बताओ क्या तहरीक की, बताओ। अरे मेरे भाई आप कैसे बरेलवी हो? आपको आता जाता कुछ नहीं है, कौड़ी का इल्म नहीं है, बस आप फोन कर देते हो। बस गाली देने को अभी कोई कंपटीशन होगा तो गाली वाले कंपटीशन में आप सबसे आगे रहोगे। नारेबाजी का कंपटीशन होगा। शुरू ही कहाँ किया मैं, अभी गाली देना शुरू ही नहीं किया मैं, कुछ भी बोला ही नहीं तुमको अभी तूफान। भाई देखिए, गाली हमें दीजिएगा भी ना, हमें कोई आम इंसान आप ना समझिएगा कि आपने हमें गाली दे दी तो हम आपको छोड़ देंगे। एक गाली भी आपने दी ना तो आपकी बदतमीजी आपको मतलब बहुत भारी पड़ेगी। तो हमसे बात कीजिएगा तो बहुत सोच समझ के तमीज से, हम ना किसी से तो अभी जो जो सूरह फतेह की आयत की बात कर रहे थे उसकी बात करो। हाँ चलिए, लाइन पे आप आ गए, सही बात है। हमें भी भाईचारा पसंद है, इज्जत से बात करेंगे तो आपको इज्जत देंगे। जहाँ आपने अपनी भाई जो आपकी जो भाई वो लिमिट है उसको आपने पार किया, क्रॉस किया,
تو پھر ہم بھول جائیں گے کہ آپ ہمارے بھائی وہ دینی بھائی ہو، انسانی بھائی ہو۔ آپ کے اعلیٰ حضرت نے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں ترجمے میں گڑبڑی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ فتح کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے بے شک اے نبی ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دی، اور سورہ فتح کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، یعنی کہ ہم نے آپ کے اگلے پچھلی جو بھائی کمی ہو گئی تھی اور جو کوتاہیاں تھیں ان کو ہم نے معاف کر دیا۔ لیکن آپ کے جو بریلوی علماء ہیں اور جو اعلیٰ حضرت ہیں انہوں نے سوچا کہ معاذ اللہ نبی کے اوپر تہمت، اور نبی سے کہاں غلطی ہو سکتی ہے، نبی سے کہاں مطلب بھائی وہ گناہ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے قرآن کی سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کا جو عربی کا جو ترجمہ انہوں نے کیا اس میں انہوں نے اپنے الفاظ ڈال دیے کہ اے نبی ہم نے آپ کے صدقے سے امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، یعنی کہ اے نبی ہم نے آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ توبہ توبہ توبہ، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلے پچھلے ذنب معاف کر دیے، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے جو بھائی وہ خطائیں تھی کوتاہی تھی ان کو معاف کر دیا۔ اور اب سنیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ نبی مطلب گناہ گار ہے تو مطلب کیا نبی سے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ لوگ مطلب بھائی وہ نبی کے گستاخ ہیں، تو سنیے سورہ فتح کی آیت نمبر 2 پہ میں آپ کو حدیث سے میں آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، اب سنیے گا غور سے اور بیچ میں بولیے گا مت۔ بھائی اللہ کے نبی کی جو معصوم ہونے کی جو دلیل ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے نبی معصوم ہے اس کی دلیل کیا ہے، تو ہم فوراً اس کو دلیل کے طور پہ دیں گے سورہ فتح کی آیت نمبر 2، اور اس سے کہیں گے کہ دیکھو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، یعنی کہ اللہ کے نبی معصوم ہو گئے۔ اب اللہ کے نبی معصوم ہے یہ ہمارا آج کی تاریخ میں عقیدہ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے نبی کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کا ترجمہ غلط ہے، وہ گناہ گار ہیں، ان کا عقیدہ مطلب خراب ہے۔ تو اب ذرا حدیث سن لیجئے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی راتوں کو عبادت کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیروں پہ ورم آ گیا، تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ راتوں کو اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے نبی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، آپ کے پیروں پہ ورم آ گیا ہے، سوجن آ گئی ہے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا، گناہ کو معاف کر دیا، کوتاہیوں کو معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اب کیا کہیں گے آپ؟ اب کیا آپ صحابی کو کہیں گے کہ معاذ اللہ ان کا عقیدہ تھا کیا وہ نبی مطلب گناہ کر سکتے ہیں، یا امی عائشہ کا عقیدہ تھا کہ کیا اللہ کے نبی گناہ گار ہیں؟ یہ بتائیے۔ اور اللہ کے نبی کے اوپر جب یہ آیت بھائی یہ نازل ہوئی سورہ فتح کی آیت نمبر 2، تو اللہ کے نبی کے تعلق سے آتا ہے، یہ میرے بھائی اوپن صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، مسلم شریف کی، کہ اللہ کے نبی اونٹ کے اوپر بیٹھ کے اس آیت کو وہ مطلب خوب لمبا لمبا کھینچ کے گنگناتے تھے، انا فتحنا، اللہ کے نبی اس آیت کو مطلب بھائی وہ مطلب خوب گاتے تھے، گنگناتے تھے، اتنا خوش تھے کہ اللہ نے ان کے اگلے پچھلے ذنب کو معاف کر دیا۔ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے یہ سب تو باتیں میں اپنے عالم صاحب سے مل کے بات کروں گا، بات کر لیجئے گا۔ اور سن لیجئے، اگر مان بھی لیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ صحیح ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے صدقے میں امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے،
یا جو طاہر قادری کا جو آپ کے علامہ ہیں پاکستان کے طاہر القادری، ان کا جو ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے سبب سے لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، اگر ان دونوں بھائی ترجمے کو ہم بحث کے طور پہ صحیح بھی مان لیں تو میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی کے صدقے میں سبب سے امت کے اور مطلب بھائی کن لوگوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ وہ لوگ ہیں کون آخر؟ اور جب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال بھائی یہ سب کاہے کے لیے کریں؟ کیونکہ ہمارے تو گناہ معاف ہو گئے نا اگلے پچھلے۔ تو یہ ٹرانسلیشن یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ تو آپ پہلے اپنی اصلاح کیجئے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بھی اوپن دعوت دیتا ہوں کہ میرے بھائی آپ بھی ان سب یہ مزاروں پہ جانا اور فاتحہ دینا اور یہ سب یہ اللہ کے نبی کا برتھ ڈے منانا، عید میلاد منانا اور یہ سب مطلب یہ معراج کی رات اور کنڈے، ان سب چکر بازی سے نکلیے۔ دین ہمارا ایک دم سادہ ہے، بالکل آسان ہے، اس کے اوپر آسانی سے عمل کیجیے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ ہاں بتاؤ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، رکھیں میرے بھائی کی ہاں اور کوئی بہت بات ہے؟ ٹائم ہو گیا، میں انشاءاللہ ہمارے عالم صاحب سے مل کے بات کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے میرے بھائی۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دے رہے ہیں، اب سے کوئی بھی آپ کو سلام کرے تو اس کو جواب آپ دے دیا کیجیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو وہابی ہوتا ہے، جو وہاب ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے، اور وہابی تو ہم ہے ہی نہیں۔ وہابی تو آپ لوگوں نے زبردستی ایک نفرت میں ہم کو نام دے دیا ہے۔ عبد الوہاب نجدی کے پیروکار آپ لوگ سمجھتے ہو نا ہمیں، تو آپ نے ہمیں وہابی بول دیا ہے، حالانکہ جو یہ وہاب تھا یہ محمد بن وہاب ہے، یعنی کہ محمد کے باپ۔ آپ کو اگر ہمیں کہنا چاہیے تھا تو آپ ہمیں کہتے محمدی، آپ ہمیں وہابی کیوں کہتے ہیں؟ وہابی تو ان کے باپ کا نام تھا نا، تو کسی کے باپ سے ہم کو نسبت آپ کہہ دے رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ اگر ہم ان کو محمدی کہیں گے تو پھر ہماری نفرت بھائی کم نہیں ہوگی، تو زبردستی آپ نے ہمیں بھائی یہ محمد بن عبد الوہاب یعنی کہ ان کے والد کے نام سے منسوب کر دیا وہابی۔ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث ہیں۔ لیکن یہ طے ہے کہ آپ لہابی ہو، آپ ابو لہب کے پیروکار ہو، آپ جاہل ہو۔ اس لیے میرے بھائی تقلید کرنا چھوڑیے، اپنے عالموں کی باتوں سے باہر نکلیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجیے، اپنے عالموں سے سوال جواب کیجیے اور ان سے دلیل مانگیے۔ ہاں تو برانکم ان تم کم صادقین، آپ ان سے دلیل مانگیے کہ اگر عالم صاحب آپ سچے ہیں اور یہ مسلک اعلیٰ حضرت اگر سچا ہے تو اس کی دلیل دیجیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔